बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन क़ालल्लाहु तआला फ़ीहिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम व इम्मा यंज़गन्नका मिनश्शैतानि नज़ग़ुन फ़स्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस्समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समाअत फरमाएँ। और ये खूबी सिर्फ़ उन्हीं लोगों को अता की जाती है जो सब्र करते हैं, और ये तौफ़ीक सिर्फ़ उसी को हासिल होती है जो बड़े नसीब वाला होता है। सुभान अल्लाह। और ए बंदा ए मोमिन, अगर शैतान के वसवसा अंदाज़ी से तुम्हें कोई वसवसा आ जाए तो अल्लाह की पनाह मांग लिया कर, बेशक वो खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बल आलमीन। निहायत ही काबिल इख्तराम मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने सूरह हामीम सजदा, जिसको सूरह फुस्सिलत भी कहा जाता है, जो कि 24वें पारे में है, उसकी आयत नंबर 35 और 36 को तिलावत किया है और तर्जुमा भी आपको सुनाया है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी आयात हैं। अब ये फरमाया है कि और ये सिफ़त उन्हीं लोगों को दी जाती है जो सब्र करते हैं। कौन सी सिफ़त है? जो हमने कल सिफ़ात पढ़ी हैं, यानी कि जिन पर हमने गौर व फ़िक्र किया था, जो नेकी की दावत देते हैं, जो दीन का काम करते हैं, जो सब्र करते हैं, जो अपने सीनों को बुग़्ज़ से, कीने से पाक रखते हैं, जो अज़ान देने वालों की फ़ज़ीलत थी, ये जो बयान किया उसी से मुतल्लिक़ फरमाया जा रहा है। यानी कि आम तौर पर तो ये होता है कि ना, जब किसी शख्स का कोई मातहत उसकी नाफरमानी करता है या उसके मजाज के ख़िलाफ़ कोई काम करे, तो वो जोश ग़ज़ब में आकर उसको सख्त जो है सज़ाएँ देता है। या कोई शख्स किसी के साथ कोई ज़्यादती करे तो वो उससे इंतकाम लेने पर तुल जाता है। और ऐसे मौके पर ज़ब्त करना और अपने सरकश नफ्स को सब्र और ज़ब्त के साथ काबू में रखना बहुत मुश्किल होता है। तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के एक और मकाम में फरमाया, सूरह शूरा की आयत 40 में आता है, वजज़ाउ सय्यतिन सय्यतुम मिस्लुहा फमन आफ़ा व अस्लह फ़अज्रुहु अलल्लाह इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। और बुराई का बदला उसी के मिसल बुराई है, और जो मुआफ़ कर दे और इस्लाह करे, और उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मा करम पर है, और बेशक अल्लाह ज़ालिमों से मोहब्बत नहीं करता। फिर सूरह शूरा की आयत नंबर 41 में फरमाया, वलमन सबरा व गफ़रा इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर। और जो शख्स सब्र करे और मुआफ़ कर दे तो बेशक ये हिम्मत के कामों में से एक काम है। मेरी प्यारी बहनों, फिर फरमाया कि और सब्र का ये अजीम मकाम वही लोग पा सकते हैं जो बड़े नसीब वाले हैं। हम नसीब वाला किसको कहते हैं? जिसके पास माल असबाब ज़्यादा है, इज़्ज़त है, शोहरत है और बैंक बैलेंस है, तो हम कहते हैं ये तो बड़ा नसीबों वाला है, बड़ी किस्मत वाला है। लेकिन अल्लाह पाक फरमाता है, नहीं, वो किस्मत वाला नहीं। किस्मत वाला कौन है? नसीबों वाला कौन है? खुश नसीब कौन है? वो जो सब्र करता है। अल्लाह पाक यानी कि अल्लाह पाक के राह में, जब हमने कल आयात पढ़ी हैं, जो दीन की तबलीग करते हैं, जो दीन की दावत देते हैं, यानी कि उनके जो वो अच्छे अखलाक वाले होते हैं, दिलों को बुग़्ज़ से, कीने से, हिर्स हवस से, लालच से, हर तरह की बुराइयों से जो अपने आप को साफ़ सुथरा रखते हैं, तो अल्लाह पाक उनको फरमा रहा है कि ये बड़े ही नसीबों वाले हैं। इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तिबरी अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक शख्स ने गाली दी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देख रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना, उस शख्स को देख रहे थे जिसने अबू बकर को गाली दी। तो पहली सात में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने उसको मुआफ़ कर दिया। तो फिर आपका जो है ना, हज़रत अबू बकर का गुस्सा जो है वो बड़ा जोश में आया, गज़ब बड़ा जोश में आया, तो उन्होंने भी उसको बुरा कहा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठकर यानी कि घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अबू बकर आपके पीछे गए और कहा
کہ یا رسول اللہ اس شخص نے مجھ کو گالی دی تھی، پہلے تو میں نے اس کو معاف کر دیا اور درگزر کیا، اس وقت آپ بھی تشریف فرما تھے، پھر جب میں اس سے بدلہ لینے لگا تو آپ اٹھ گئے یا نبی اللہ۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری طرف سے ایک فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا، اور جب تم بدلہ لینے لگے تو وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، پس اے ابو بکر میں شیطان کے ہوتے ہوئے وہاں پر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ میری پیاری بہنوں، اب جو یہ والی آیہ مبارکہ ہے، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو شخص فضائل نفسانیہ اور قوت روحانیہ سے متصف ہوتا ہے اور وہ صاحب نفس مطمئنہ ہو، تو وہی بندہ جو ہے وہ اپنے غضب کے موقع پر صبر کرتا ہے۔ یعنی کہ جس کو اللہ پاک، جس کو اپنے نفس پر کنٹرول ہو اور اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روحانیت عطا کی ہو، تو وہ بندہ جو ہے وہ اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے۔ نفس مطمئنہ والا جو شخص ہوتا ہے، جو صبر کرنے والا ہوتا ہے، اسی کا یہ مقام ہے، کیونکہ وہی شخص انتقام لینے میں مشغول ہوگا جس کا نفس ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، جو صاحب نفس امارہ ہوتا ہے، گناہ کر کر کے، حرام مال کھا کھا کر، اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کر کے غصے پہ کنٹرول ہی نہیں رہتا۔ غصہ تو آگ ہے، یہ تو شیطان میں سے ہے۔ تو وہی انسان جو یعنی کہ گناہوں کا عادی ہوتا ہے، اللہ سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور ہوتا ہے، جس کا نفس امارہ ہوتا ہے، تو وہ بندہ جو ہے وہی ایسا کرتا ہے، کیونکہ جس کا جو نفس ہوتا ہے وہ قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، یعنی کہ جو صبر کا پیکر ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے، اللہ پاک جس کو نفس مطمئنہ عطا فرماتا ہے، وہ ایسے واقعات سے متاثر نہیں ہوتا اور موجب غضب ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ اس کا، کہ انسان اپنے باطن کو صاف کرے، حتیٰ کہ اس کے نزدیک تلخ اور شیریں اور پسندیدہ اور ناپسندیدہ امور برابر ہو جائیں، اس کو فرق ہی نہ پڑے، کوئی تلخ کلامی کرے، کوئی اچھی گفتگو کرے، کوئی چیز اس کے پسند کی ہو یا ناپسند ہو، اس کی طبیعت پر، اس کے مزاج پر، اس کے اخلاق پر کوئی فرق نہ پڑے، تو اس کی، یعنی کہ یہ آیت اس کے لیے ہے کہ یہ خوبی اسی کو عطا ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ توفیق صرف اسی کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے نصیب والا ہوتا ہے۔ اب میری پیاری بہنوں، جب دیکھیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ایک شخص نے گالی دی اور آپ نے بجائے صبر کرنے کے، آپ نے اگر ایک لمحے صبر کیا لیکن دوسرے لمحے ہی اس کو گالی کا جواب دیا۔ آپ دیکھیں، پہلے خلیفہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں اور صدیق اکبر ہیں، سبحان اللہ۔ تو اب یہ سوال تو آتا ہے نا کہ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جو نفس تھا، کیا وہ قوی نہیں تھا، طاقتور نہیں تھا؟ کیا آپ کو نفس امارہ عطا نہیں ہوا تھا، نفس مطمئنہ عطا نہیں ہوا تھا؟ تو کیا وہ صاحب نفس مطمئنہ نہیں تھے؟ تو پھر انہوں نے بعد میں اس شخص کو جواب دینا کیوں شروع کر دیا؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا یہ فعل جو ظاہر ہو رہا ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس حدیث مبارکہ کو، اس واقعے کو پڑھ کر، یہ خلاف اولا تھا، لیکن حقیقت میں ہماری نیکیوں سے افضل تھا، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جو فعل ہے، اس فعل ہی اس کا سبب بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشاہدہ کیا کہ جب انسان کسی کی زیادتی پر صبر کرے اور خود بدلہ نہ لے تو فرشتے اس کی طرف سے جواب دیتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ واقعہ پیش نہ آتا تو پھر کیا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شاہد ہیں، اللہ پاک نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے اس امت پر، تو آپ دیکھیں کہ آپ نے جب یہ عمل حضرت ابوبکر صدیق سے صادر ہوا تو آقا کریم نے کیا دیکھا کہ جب تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے تو ایک فرشتہ آپ کی طرف سے اس بندے کو گالی دینے والے کو جواب دے رہا تھا۔ تو لہٰذا اس عمل سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جب ہمارے خلاف توقع کی بات ہوتی ہے، ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، غصہ تو اللہ تعالیٰ کے، ہم نے کل پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی شرعی حدود جو انسان توڑتا ہے اس کو شرعی حدود کو پامال کرتا ہے، غصہ تو ہمیں اس پر آنا چاہیے، لیکن ہم غصہ کس بات پر کھاتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بات پر، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور ہیں اس لیے۔ تو لہٰذا جب غصہ آئے، جو انسان غصے پہ قابو پا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بہترین انتقام لینے والا ہوں۔ فرشتہ جو اللہ پاک نے مقرر فرمایا ہوتا ہے وہ اس بندے کی طرف سے جواب دیتا ہے، لیکن جب ہم خود ہی اپنی جنگ لڑنے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر نہ اللہ کی مدد آتی ہے اور نہ ہی
فرشتہ اس کے حق میں کوئی بات کرتا ہے۔ آیت نمبر 36 دیکھ لیجئے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اے بندہ مومن، اگر شیطان کی وسوسہ اندازی سے تمہیں کوئی وسوسہ آ جائے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے اس آیت میں نازغہ کا لفظ آیا ہے نا، فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّ، لفظ کیا ہے؟ يَنزَغَنَّ، نازغن، ٹھیک ہے، من الشیطان نازغن۔ یہ جو نازغن کا لفظ آیا ہے، یہ اس کا جو مادہ ہے یہ ہے نون زا اور غین، یہ نزغ، یہ لفظ ہے۔ علامہ مجددین محمد بن یعقوب فیروز آبادی اس کے بارے میں، اس کے معنی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جس چیز میں تان ہو، تانا مارتے ہیں نا بندے، تان ہو، کسی کی غیبت کرنا، لوگوں کے درمیان فساد ڈالنا، کسی کو بہکانا اور ورغلانا، کسی کو وسوسہ ڈالنا، یعنی کہ جو ہم نے لفظ پڑھا ہے نازغن فاستعذ باللہ، یعنی جب شیطان جو ہے وہ کیا کرے، یعنی کہ یہ ساری چیزیں اس معنی میں آتی ہیں، بہکائے، آپ کو ورغلائے، بہکائے، فساد ڈالنے کی کوشش کرے، غیبت کرے، تان کرے، تو ایسی چیزوں کے لیے کیا ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ علامہ محمد بن مکرم ابن منظور افریقی جو ہے وہ کہتے ہیں یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 36 کے سلسلے کے معنی میں کہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنا اور اس کو گناہ کرنے کے لیے بہکانا۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ اگر شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ ڈال لے اور تم کو اس حکم پر عمل کرنے سے روکے، حکم کون سا اللہ پاک نے جو اس سے پہلے آیت نمبر 35 میں ہم نے پڑھا ہے، تو روکے تم بدی کا جواب نیکی سے اور برائی کا جواب اچھائی سے دو، تو تم اس کے وسوسے سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ یعنی کہ عام انسان سے خطاب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے وسوسہ ڈالنے سے محفوظ ہیں۔ کیسے محفوظ ہیں ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ ہمیں حدیث مبارکہ کی روشنی میں پتہ چلتا ہے۔ ایسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ جنات میں سے ایک شخص جو ایک ساتھی ہے مسلط کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں، صحابہ کرام پر کتنی غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا کرتے تھے اور کتنی غور سے سنتے تھے، اور جو بات سمجھ نہیں آتی تھی فوراً سوال اٹھاتے تھے، فوراً سوال کرتے تھے۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ جنات میں سے ایک ساتھی مسلط کر دیا جاتا ہے، تب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی، مگر یہ کہ اللہ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی، وہ مسلمان ہو گیا اور وہ مجھے نیکی کے سوا اور کوئی مشورہ نہیں دیتا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں ہے، مسند احمد میں ہے، طبع قدیم مسند احمد میں ہے، پھر موسط الرسالہ، بیروت الموجب الکبیر، مسند ابو یعلا، صحیح ابن حبان، دلائل النبوہ، مسند البز، اور پھر مجمع الزوائد، جامع المسانید، سنن مسند عبداللہ بن مسعود میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ قاضی ایاز جو ہیں اور علامہ نووی یہ لکھتے ہیں کہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم میں شیطان کے ڈالے ہوئے مرض سے اور اپنے دل میں اس کے وسوسے سے، اپنی زبان میں اس کے کلام سے معصوم ہیں۔ بے شک انبیاء ہوتے ہی معصوم الخطا ہیں، ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حضرت آدم کے اوپر 2 خصلتوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ میرا شیطان کافر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف میری مدد کی، وہ مسلمان ہو گیا، اور میری ازواج میری نیکیوں میں میری مددگار ہیں، میری بیویاں یعنی کہ میری نیکیوں میں میری مددگار ہیں۔ اور دوسری فضیلت یہ بیان کی کہ حضرت آدم کا شیطان کافر تھا اور ان کی بیوی ان کی ظاہری معصیت میں ان کی مددگار تھی۔ حضرت حاجرہ نے ہی جنت میں یہ کہا تھا نا کہ آپ یعنی کہ فلاں درخت کے قریب جاتے ہیں، پھل ہے یا گندم کا دانہ، کوئی مختلف تفاسیر آتی ہیں تو وہ چکھ لیتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو شیطان تھا وہ کافر تھا اور وہ مسیحیت پر ان کی بیوی جو تھی وہ ان کی مددگار تھی۔ اب میری پیاری بہنوں، غصہ نہ کرنے کی اور جو معاف کر دینے کی جو فضیلت ہے وہ قرآن و سنت میں ہم جانتے ہیں۔ انسان جو کسی پر غضبناک ہوتا ہے جب بھی کبھی،
تو دراصل یہ بھی شیطان کے وسوسے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب اسے کسی بات پر غصہ آئے تو اپنے غصے کو ضبط کرے اور صبر کرے، اور جس پر غصہ آیا ہے اس کو معاف کر دے، اور اس کی قرآن اور سنت میں بھی بہت فضیلت آتی ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی اللہ پاک نے آیت نمبر 134 میں فرمایا والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصے کو ضبط کرنے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے، اور اللہ کہ یعنی کہ اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کن لوگوں سے؟ جو غصے کو ضبط کرتے ہیں، جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ اللہ پاک محبت فرماتا ہے۔ ایسے ہی سورہ شورى کی آیت 37 میں فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور جو لوگ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، اور جب وہ کسی بات پر غضبناک ہوں تو اللہ تو معاف کر دیتے ہیں۔ اس پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور پھر اگر اس کا غصہ ختم ہو جائے تو فابیہا، ورنہ وہ لیٹ جائے۔ ایسے ہی بعض حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، پانی پی لے، اس جگہ سے اٹھ کر کہیں دوسری جگہ پر چلا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور قیامت تک جو بھی کچھ ہونے والا تھا اس کی ہم کو خبر دے دی۔ تو اس کو یاد رکھا جس نے یاد رکھا، اور جو اس کو بھول گیا وہ بھول گیا۔ اسی اسنا میں آپ نے فرمایا کہ بے شک جو دنیا ہے یہ سر سبز ہے اور بیٹھی ہے، اور بے شک اللہ تم کو اس دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہے، پھر وہ دیکھنے والا ہے کہ تم اس دنیا میں کیا کرتے ہو۔ سنو دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو۔ نیز آپ نے فرمایا سنو کسی آدمی کا روب تمہیں حق بات کہنے سے نہ روک دے جب کہ تم کو اس کا علم ہو۔ پھر حضرت ابو سعید رونے لگے اور کہنے لگے اللہ کی قسم ہم نے بہت سی ایسی چیزیں دیکھیں جن سے ہم مرعوب ہو گئے۔ آپ نے فرمایا سنو ہر عہد شکن، یعنی کہ جو وعدہ توڑتے ہیں نا، وعدہ خلافی کرنے والے، ہر عہد شکن کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ میں کافی دفعہ سنا چکی ہوں۔ جو مستقل تفسیر سن رہی ہیں خوش نصیب بہنیں، مجھے امید ہے کہ انہوں نے اس بات پہ عمل کیا ہوگا۔ کوئی یہ نہیں پسند کرتا کہ قیامت والے دن اس کے نام کا جھنڈا گاڑ دیا جائے کہ یہ بندہ جو ہے وعدہ خلافی کرنے والا ہے، لیکن جو تفسیر ٹھیک ہے، اپنا موبائل آن کیا اور بس رکھ دیا موبائل سائڈ پہ، اور کاموں میں مشغول ہوگی، باتوں میں مشغول ہوگی، بچوں میں مشغول ہوگی، بس ٹھیک ہے جی کلاس ان ہے۔ تو اللہ معاف فرمائے ہمیں، میں بدگمان نہیں ہوتی لیکن کچھ باتیں پہنچتی ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ کیا فرمایا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ سنو ہر عہد شکن کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا، یعنی گاڑا جائے گا، جس کی مقدار اس کی عہد شکنی یعنی کہ وعدہ خلافی کے برابر ہوگی۔ جو وعدے توڑتا ہے نا، اور سربراہ مملکت سے عہد شکنی سے بڑی اور کوئی عہد شکنی نہیں ہے، اس کی عہد شکنی کا جھنڈا اس کی سرین کے پاس گاڑ دیا جائے گا۔ اور اس کی حدیث میں ہم کو یاد ہے کہ آپ نے فرمایا سنو بنو آدم کو مختلف طبقات میں پیدا کیا گیا ہے، سنو ان میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو دیر میں غصہ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، اور ان میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو جلد غصہ آتا ہے اور جلد چلا جاتا ہے، اور یہ برابر ہے، اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کو جلد غصہ آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے۔ سنو ان میں سب سے افضل وہ لوگ ہیں جن کو دیر میں غصہ آئے اور جلد چلا جائے۔ اللہ پاک ہمیں غصے سے، غضب سے محفوظ فرمائے، اللہ پاک اپنے قہر و غضب سے ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ پاک ہمیں اپنے غصے پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم معاف کرنے والے بن جائیں گے، اللہ پاک کل کو ہمیں بروز قیامت ہماری اس وصف کی بنا پر معاف کر دے گا۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ معاف کرنا، درگزر کرنا۔ وہ رؤوف الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، ستار العیوب ہے، عیبوں کی پردہ پوشی فرمانے والا ہے۔ آج ہم کسی کی عیبوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے، کسی کی بری بات پہ غصہ نہیں کریں گے، تو ہم معاف کر دیں گے، تو بروز قیامت اللہ پاک بھی ہمیں معاف فرما دے گا۔ فرمایا کہ افضل کون سے لوگ ہیں جن کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلد چلا جاتا ہے، اور سب سے بدتر وہ ہے جس کو جلد غصہ آئے اور دیر میں جائے۔ سنو بے شک غضب ابن آدم کے دل میں ایک چنگاری ہے
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ غضبناک شخص کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور اس کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں؟ پس جس شخص کی یہ کیفیت ہو اس کو چاہیے کہ وہ زمین پر لیٹ جائے۔ سنن ترمذی، مسند احمدی، مسند احمد، سنن ابن ماجہ، مسند ابو یعلا، سنن کبریٰ للبیہقی، دلائل النبوہ، جامع المسانید، اس میں ابو سعید خدری وغیرہ میں یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ رقم کی گئی ہے۔ فرمایا غصہ نہ کرنے اور غیظ و غضب کے تقاضوں کو ترک کرنے اور معاف کرنے کے لیے فرمایا غصہ کرنے سے بلڈ پریشر کیا ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کا مریض غصہ کرے تو اس کو جو ہے وہ پیرالائز بھی ہو سکتا ہے، اس کو یعنی کہ فالج کے جو خطرے ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ دماغ کی رگیں پھٹ جاتی ہیں۔ بعض دفعہ یہ دیکھا ہے کہ جب غصے کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو وہ جو یعنی کہ مریض ہے وہ پیرالائز ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذات ہمیں محفوظ فرمائے کہ غصہ جو ہے وہ انسان کی اپنی شخصیت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ جب آدمی غصے کو ترک کرتا ہے اور انتقام نہیں لیتا تو وہ صبر کرنے کی اعلیٰ صفت سے متصف ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جس کے ساتھ اللہ پاک ہو تو کیوں نہ ہو کہ انسان صبر کرے۔ صبر کی لذت ہی الگ ہے، معاف کر دینے کی لذت ہی الگ ہے۔ جب آدمی غصے کو ترک کرتا ہے اور انتقام نہیں لیتا تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ صبر کرنے والوں کی اعلیٰ صفت سے متصف ہو جاتا ہے۔ غیظ و غضب میں وہی شخص آتا ہے جس میں تفاخر ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، اکڑ ہوتی ہے، کس چیز کا مان ہوتا ہے، اولاد کا، دولت کا، کس حسن کا، کس چیز کا انسان کو مان ہے، کس چیز کا تکبر ہے، کس چیز کا غرور ہے، علم کا غرور ہے، اس کا عمل پوچھا جائے گا۔ دولت کا غرور ہے، کہاں سے کمائی، حلال ذرائع سے کمائی یا حرام ذرائع سے کمائی، خرچ کہاں پر کی، پوچھا جائے گا۔ اور دولت ساتھ چھوڑ جانے والی ہے، حسن ساتھ چھوڑ جانے والا ہے، ہر چیز تو ساتھ چھوڑ جانے والی ہے۔ پھر تکبر کس بات کا، غصہ کس بات کا، اکڑ کس بات کی، یہ جاہلیت کی صفت ہے۔ اور غصے میں نہ آنا انسان کے منکسر مزاج اور متواضع ہونے کی دلیل ہے۔ وہ انسان متواضع ہے، عجز و انکساری کرنے والا ہے اور منکسر مزاج ہے۔ اللہ پاک کو یہ جو صفات ہیں وہ بہت ہی پسند ہیں۔ شیطان انسان کے خون کو جوش میں لاتا ہے تاکہ انسان کو دینی اور دنیاوی نقصان ہو، اور مسلمان جو ہوتا ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر غصے کو دور کرتا ہے اور حلم اور صبر کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے۔ غصہ روکنے پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے مدد حاصل کرنی چاہیے، اور وضو کرنے سے، پانی پینے سے اور اپنی حالت بدلنے سے۔ کیا مراد ہے؟ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، ورنہ وہ جگہ چینج کر لے۔ اور جس کے اوپر غصہ آ رہا ہے، جس بات پر غصہ آ رہا ہے، تو یہ جب اپنی حالتیں چینج کرے گا تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ وہ غصہ مذموم ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے جو دنیاوی امور اور اپنے ذاتی معاملات میں ہو، اور جو غصہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں اور دشمنوں پر ہو، اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے پر ہو اور دین کی سربلندی اور احیاء سنت کے لیے ہو، وہ غصہ محمود ہے، یعنی کہ اس غصے کی تعریف کی گئی ہے۔ وہ غصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ شریعت کو پامال کرنے میں، اس کی حدود توڑنے میں آئے۔ تو لہٰذا اللہ پاک ہمیں اپنی راہ میں اپنے دشمنوں کے ساتھ غصہ کرنے والا بنائے، نہ کہ اپنے دوستوں کے اوپر، اپنی اولاد کے اوپر، اپنے بیوی بچوں کے اوپر، بہن بھائیوں کے اوپر، رشتہ داروں کے اوپر۔ ہمارا غصہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا، پوری زندگی سانسیں سسر مر جاتے ہیں، قبروں میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن باتیں چھوڑتے نہیں ہیں ہم۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے رشتہ داروں کی باتیں ہم چھوڑتے نہیں ہیں، غصہ ان کے منہ پر بھی دکھا دیتے ہیں، پیٹھ پیچھے بھی باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنے اعمال سارے ضائع کرتے ہیں۔ ایسا کرنا بہت ہی بری بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 37 میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں، نہ سورج کو سجدہ کیا کرو اور نہ ہی چاند کو، اور سجدہ صرف اللہ کے لیے کیا کرو جس نے ان سب کو پیدا فرمایا ہے، اگر تم اس کی بندگی کرتے ہو۔ آیت نمبر 37 تھی۔ اب جو آیت نمبر 33 تھی اس میں بیان فرمایا تھا کہ اس سے عمدہ اور کس کا کلام ہو سکتا ہے جو اللہ کے دین کی دعوت دے۔ اور اب اس آیت میں بتایا ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی الوہیت، اس کی توحید، اس کی قدرت، اس کی حکمت پر دلائل جو ہیں وہ پیش کیے جائیں۔ رات اور دن، سورج اور چاند وغیرہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی
توحید پر دلالت کرتے ہیں، اور اس کی تقریر یہ ہے کہ سورج اور چاند کا طلوع اور غروب ایک مقرر شدہ نظام کے تحت تسلسل سے وجود میں آ رہا ہے۔ اس سے کیا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سورج اور چاند کسی ناظم کے تابع ہیں، اور چونکہ پوری کائنات میں یہ نظام واحد ہے، اس سے واضح ہوا کہ اس کا ناظم بھی واحد ہے، اور اس پوری دنیا میں سورج سے عظیم اور طاقتور قوی چیز ہمیں کوئی نظر نہیں آتی، تو وہ اگر اپنے مقام سے ذرا نیچے ہوتا تو اس کی تپش سے روئے زمین پر کوئی زندہ نہ رہتا، اور اگر اوپر ہوتا تو سخت سردی سے منجمد ہو جاتا، جم جاتا۔ تو جس ذات نے اس عظیم سیارے یعنی سورج کو اپنے نظام کا پابند کیا ہوا ہے، وہی خلاق عالم ہے، وہی عالم کا پیدا کرنے والا ہے۔ پھر وہ جب چاہتا ہے تو اس عظیم آفتاب کو، اس سورج کو گہن لگا دیتا ہے اور بے نور کر دیتا ہے، اور یہ اس کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، اور اس پر اس نے متنبع کرنا ہے کہ جو اتنے عظیم سورج کے نور کو سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے، تو اس پر جو قادر ہے وہ ہماری آنکھوں کے جو نور ہے، ہماری بصارت کا جو نور ہے، اس کو ہمارے دلوں سے بصیرت کے نور کو زائل کرنے پر بھی بطریق اولا قادر ہے۔ اس لیے سورج گرہن کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صلاۃ کسوف پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گہن لگ گیا، تو رسول اللہ نے نماز کسوف پڑھائی، اور اس میں بہت طویل قیام کیا، سورہ بقرہ کے لگ بھگ یعنی کہ قرات کی، پھر آپ نے بہت طویل رکوع کیا، پھر رکوع سے سر اٹھا کر بہت دیر کھڑے رہے، مگر یہ قیام پہلے قیام سے کم تھا، پھر آپ نے دوبارہ رکوع کیا۔ یعنی کہ جو نماز کسوف ہوتی ہے نا، اس میں 2 رکوع ہوتے ہیں اور 2 ہی سجدے، یعنی کہ سجدے بھی ڈبل ہوتے ہیں، رکوع بھی۔ پھر آپ نے رکوع کیا اور بہت طویل یعنی کہ بہت لمبا رکوع کیا، پھر آپ نے سجدہ کیا، پھر دوسرے رکعت میں بہت طویل قیام کیا، اور یہ پہلی رکعت کے قیام سے کم تھا، پھر آپ نے بہت طویل رکوع کیا، اور یہ پہلی رکعت کے رکوع سے کم تھا، پھر آپ نے رکوع سے کھڑے ہو کر قیام کیا، یہ طویل قیام تھا مگر پہلے قیام سے کم تھا، پھر اس کے بعد دوبارہ رکوع کیا، پھر آپ نے سجدہ کیا، اس کے بعد آپ نے نماز سے فارغ ہو گئے اور سورج سے گہن دور ہو گیا اور سورج چمکنے لگا، یعنی کہ جب تک سورج کا گہن سورج کو لگا ہوا تھا تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اور رکوع اور سجود میں مصروف تھے۔ پھر آپ نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، ان کو کسی کی موت کی وجہ سے گہن لگتا ہے اور نہ ہی کسی کی حیات کی وجہ سے، یعنی کہ کوئی پیدا ہوا ہے یا کوئی فوت ہو گیا ہے، سورج کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا جو لوگ ایسی باتیں سوچتے ہیں تو وہ غلط سوچتے ہیں۔ پس جب تم ان نشانیوں کو دیکھو تو اللہ کو یاد کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے مقام سے کسی چیز کو پکڑنے لگے تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹے، تو رسول اللہ نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا اور میں انگوروں کا ایک خوشہ پکڑنے لگا، اور اگر میں اس کو لے لیتا تم رہتی دنیا تک اس کو کھاتے رہتے، اور مجھے دوزخ دکھائی گئی اور میں نے اس سے زیادہ دہشت ناک منظر آج تک نہیں دیکھا، اور میں نے دوزخ میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا۔ میں کیا کہہ رہی ہوں، میں کیا حدیث مبارکہ سنا رہی ہوں۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں نے یعنی کہ مجھے دوزخ دکھائی گئی اور میں نے اس سے زیادہ دہشت ناک منظر آج تک نہیں دیکھا، اور میں نے دوزخ میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس وجہ سے عورتوں کو آپ نے دیکھا؟ آپ نے فرمایا ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ صحابہ نے کتنے پیارے پیارے سوال کرتے تھے، آپ نے فرمایا وہ خامد کی ناشکری کرتی ہیں اور اس کے احسان کا انکار کرتی ہیں، اگر تم ان کے ساتھ ساری عمر احسان کرتے رہو، پھر وہ تم سے کوئی معمولی کمی دیکھ لیں تو کہتی ہیں میں نے تو تم سے کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، مسند احمد میں یہ حدیث مبارکہ یعنی کہ رقم کی گئی ہے۔ تمام جو اتھینٹک بڑی حدیث ہے ان میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے کہ اللہ کی ناشکری نہیں، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، ساری زندگی وہ خیر کرتا رہتا ہے، تو جب یعنی کہتا تمہیں تو مجھے کبھی خیر کی کوئی بات کی نہیں ہے، کوئی چیز دلائی نہیں ہے، تو سب سے زیادہ عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے
یعنی کہ دوزخ میں تھیں۔ تو میری پیاری بہنوں، ہمیں اس حدیث مبارکہ پر غور کرنا چاہیے اور ہمیں یعنی کہ شوہروں کی ناشکری سے بچنا چاہیے۔ پھر سورہ سجدہ کی ہی آیت نمبر 37 میں فرمایا کہ اس کے اور نہ تم سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، اور اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ ہر چاند کے وہ دو عظیم سیارے ہیں، لیکن یہ ان کی ذاتی فضیلت نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر ان کے اندر نور ہے، سورج ہمیں گرمی اور حرارت دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے نا۔ اللہ پاک نے اس کو اس کے اندر وہ صفت پیدا کی ہے کہ ہم اسے روشنی حاصل کرتے ہیں، حرارت حاصل کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ سجدہ کیے جانے کے مستحق ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سجدہ کرنے کے مستحق نہیں ہیں۔ اللہ پاک کی ذات ہے اس کی خالق، ان کا خالق تو اللہ ہے۔ وہ جب چاہے سورج اور چاند کو فنا کر دے یا ان کی روشنی کو زائل کر دے، اور تم اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے اور اپنے نظام قدرت کو مسخر کر دیا ہے، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی کہ آگے دیکھیں، یہ آیت سجدہ ہے، فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ آیت 38 ہے، پھر اگر وہ تکبر کریں تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں، پس جو فرشتے آپ کے رب کے حضور میں ہیں وہ رات دن اسی کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، وہ تھکتے اور اکتاتے ہی نہیں ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، آیت سجدہ ہے، آپ سب سجدہ کر لیجئے، اور جن بہنوں نے نماز کو نہیں پڑھنا ہے، شرعی عذر ہے، تو ان کا غسل یعنی کہ پاک ہونے کے بعد، غسل کرنے کے بعد بھی یہ سجدہ ان پر نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تھا، میں نے کہا سمجھا دوں۔ آپ دیکھیے کہ اس آیت سجدہ میں کیا فرمایا کہ پھر بھی اگر یہ لوگ تکبر کریں تو جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں تو وہ رات اور دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، وہ تھکتے نہیں ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، اور فقہائے احناف کے نزدیک یہ قرآن مجید میں 11ویں آیت سجدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس آیت میں فرشتوں کی صفت میں فرمایا ہے کہ وہ رات اور دن اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، وہ تھکتے نہیں ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں تو وہ باقی کام کس وقت کرتے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ تو کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے ان کے کاموں کا بھی ذکر فرمایا ہے، جیسے کہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 193 194 میں آتا ہے کہ جبریل امین نے کہا، جبریل امین نے قرآن مجید کو آپ کے قلب پر نازل کیا۔ اس طرح سے سورہ نساء کی آیت 97 میں آتا ہے کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ، بے شک فرشتوں نے جن لوگوں کی روح قبض کی، پھر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، سورہ قدر کی آیت نمبر 4 آتی ہے، فرشتے اور جبریل اپنے رب کی اجازت سے شب قدر میں نازل ہوتے ہیں۔ جو فرشتوں کی ذمہ داریاں لگی ہوئی ہیں، تو پھر اللہ کے حمد و ثنا تسبیحات کب کرتے ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہم نمازیں نہیں، ہاں ٹائم نہیں ملتا، نماز نہیں پڑھتے، نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی، قرآن نہیں کھلتا، ہم قرآن پاک تدبر کرنے کے لیے ان کو دعوت دے تو ہم نہیں جوائن کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو یہ پھر خیال آ جاتا ہے نا کہ فرشتے اتنے کام کیسے کر لیتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جن فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے وہ رات دن اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ وہ فرشتوں کی خاص نوع ہے، وہ اکابر ملائکہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور یہ اس کے خلاف نہیں ہے کہ دوسرے فرشتے ان کاموں میں مشغول رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے لگا دیے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ پاک کی تسبیحات، اللہ پاک کا ذکر کرنے والے جو تسبیح و تقدیس بیان کرنے والے جو فرشتے ہیں وہ الگ ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اسی کام کے لیے ہی مامور ہیں، اور جن کو اللہ پاک نے ذمہ داریاں دی ہیں تو وہ اپنی ذمہ داریوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے آیت نمبر 39 یعنی کہ 39 دیکھیے، فرمایا من آیاتہ انک تری الارض خاشعۃ فاذا انزلنا علیہا الماء اہتزت وربت ان الذی احیاها لمحیی الموتى انہ علی کل شیء قدیر۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ پہلے زمین کو خشک اور بے قدر دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے اور نمو پانے لگتی ہے، یعنی کہ اس کی وہ پرورش بڑھنے لگتی ہے نا، نمو پانے لگتی ہے۔ بے شک وہ ذات جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا ہے، یقیناً وہی روز قیامت مردوں کو زندہ فرمانے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ 39 آیہ مبارکہ تھی۔ آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے جو آیت میں تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے رات اور دن اور سورج اور چاند سے اپنی الوہیت اور توحید پر استدلال فرمایا۔
اور اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پر استدلال فرمایا ہے، دلائل قائم کیے ہیں کہ جو ذات مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے تو وہ ذات مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو اس لیے مشرکین کا حشر و نشر کا انکار کرنا بالکل بے سود ہے، بے معنی ہے، باطل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی بار انسان کو بلکہ اس پوری کائنات کو پیدا کر دیا تو اس کے لیے دوبارہ اس انسان کو جیتا جاگتا کھڑا کر دینا کیا مشکل ہے۔ اس طرح سے آیت نمبر 40 میں فرمایا، ترجمہ پڑھوں گی، بے شک جو لوگ ہماری آیتوں کے معنی میں صحیح راہ سے انحراف کرتے ہیں وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں۔ بھلا جو شخص آتش دوزخ میں جھونک دیا جائے وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن عذاب سے محفوظ و معمون ہو کر آئے؟ تم جو چاہو کرو، بے شک جو کام تم کرتے ہو وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت 40 تھی۔ اب دیکھیے کہ جو اس سے پہلی آیات تھیں سورہ سجدہ کی، جو آیت نمبر 33 تھی، اس میں یہ بتایا تھا کہ انسان کا سب سے عمدہ جو منصب ہے اور جو مرتبہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینا۔ پھر دیکھیے جو سورہ سجدہ کی آیت نمبر 37 تھی، اس میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ذات اور صفات پر دلائل قائم کیے جائیں۔ اور ان آیات میں یہ بتایا، یہ جو آیات ہیں ان آیات میں یہ بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں شبہات ڈالتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہیں۔ پھر ان کو ڈراتے ہوئے اور دھمکاتے ہوئے فرمایا، تم جو چاہو کرو، بے شک وہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس آیت مبارکہ کے لیے جو یلحدون کا جو لفظ آیا ہے، یلحدون، ان الذین، یہاں پہ آیا نا ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، تو یلحدون جو لفظ آتا ہے جو یہ ہوتا ہے علیحدہ ہونا، الحاد سے نکلا ہے، الحاد سے نکلا ہے۔ اس کے بارے میں علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی وہ الحاد کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الحاد کا مادہ جو ہے وہ لحد ہے، لام ہا دال، اور لحد اس گھڑے کو کہتے ہیں، ہم قبر میں بھی لحد بناتے ہیں نا، تو لحد گھڑے کو کہتے ہیں جو درمیان سے بغلی جانب سے جھکا ہوا ہوتا ہے۔ الحاد کا معنی ہے حق سے انحراف کرنا، یعنی کہ حق سے منہ موڑنا۔ الحاد کی میری پیاری بہنوں دو قسمیں ہیں، دو اقسام ہیں، کسی کو اللہ کا شریک قرار دینا اور دوسرا ہے ان اسباب کو ماننا جو شرک کی طرف پہنچائیں۔ تو اس میں جو پہلی قسم ایمان کے منافی ہے، ایمان کی نفی کرتی ہے، اور دوسری قسم جو ہے وہ ایمان کی گرہ کو کمزور کر دیتی ہے لیکن ایمان کو باطل نہیں کرتی۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ الذین یلحدون فی اسمائہ، سورہ اعراف کی آیت 180 میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے اسماء میں الحاد کرتے ہیں، اور اللہ کے اسماء میں الحاد کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت بیان کی جائے جو اس کے لیے جائز نہیں ہے، مثلا یہ کہنا کہ مسیح اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے یا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اور دوسرا یہ جو ہے الحاد کی قسم جو دوسری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات بیان کریں جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں، جیسے کہ لوگ جو ہے نا اللہ کو اللہ میاں کہتے ہیں، اللہ سائیں کہتے ہیں، اللہ جی کہتے ہیں، یہ اللہ کی شان الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ پاک کہیں، اللہ عز و جل کہیں، اللہ جل شانہ کہیں، اللہ کریم کہیں، اللہ رحیم کہیں۔ اللہ پاک نے خود جو اپنے صفاتی نام بیان فرمائے ہیں ان صفاتی ناموں کے ساتھ اللہ پاک کو پکاریں، نہ کہ اللہ میاں، اللہ سائیں، اللہ جی، اللہ جان۔ نعوذ باللہ، مجھ سے کسی نے سوال پوچھا کہ اللہ جان کہنا، تو اللہ پاک تو کوئی جان نہیں رکھتا، اللہ پاک تو نور ہے، یہ جان، یہ روح، یہ جسم تو اللہ پاک نے ہمیں عطا کیے ہیں، تو اس لیے لفظوں کو بڑے محتاط انداز میں بولنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی شان میں۔ تو یہ الحاد کی دو قسمیں تھیں، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت میں فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں، یعنی الحاد سے مراد کیا ہے، اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو قتادہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اور فرماتے ہیں ابو مالک کہتے ہیں کہ الحاد سے مراد جو لوگ ہماری آیتوں سے انحراف کرتے ہیں، یعنی کہ منہ موڑتے ہیں۔
ابن ذات کہتے ہیں کہ جو اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ میں الہاد کا لفظ یلحدون کا لفظ فرمایا ہے، الہاد سے مراد جو لوگ ہماری آیتوں کا کفر کرتے ہیں یعنی کہ انکار کرتے ہیں۔ سدی کہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے رسولوں سے عناد رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد جب مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو کفار سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا آیا جو شخص دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو اطمینان سے قیامت کے دن آئے گا۔ اب اس کے بارے میں آج کی اس آیت کی آخری تفسیر ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین جو ہیں ان کے مختلف اقوال آتے ہیں۔ اکرمہ جو ہیں وہ اس آیہ مبارکہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو شخص دوزخ کی آگ میں جھونک دیا جائے گا وہ شخص سے مراد ہے ابو جہل ہے، اور جو شخص قیامت کے دن اطمینان سے آئے گا وہ حضرت عمار بن یاسر ہیں۔ ابن زیاد کہتے ہیں کہ جس کو دوزخ کی آگ میں جھونکا جائے گا وہ ابو جہل ہے، اور جو قیامت کے دن اطمینان سے آئے گا وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی طرح سے اس آیت کی تفسیر میں جو مقاتل ہیں وہ کہتے ہیں جن کو دوزخ کی آگ میں جھونکا جائے گا وہ ابو جہل ہے اور اس کے ساتھی ہیں، اور جو اطمینان کے ساتھ آئیں گے قیامت کے دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابن بحر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں عموم مراد ہے، دوزخ میں جھونکا جانے والا کافر ہے اور قیامت کے دن مطمئن ہو کر آنے والے مومنین ہیں۔ آمین۔ اللہ پاک ہمیں ان مومنین میں شمار فرمائے کہ جب روز قیامت ہم اٹھائے جائیں قبروں میں تو ہم بھی میدان حشر کی طرف اطمینان کے ساتھ آ رہے ہوں۔ اور فرمایا کہ تم جو چاہو کرو، یہ دھمکانے کے لیے فرمایا ہے، یعنی تمہارے کفر پر اصرار کی وجہ سے تمہارے لیے دوزخ کا جو عذاب ہے وہ واجب ہو چکا ہے۔ اب تم جو چاہو کرو، تمہاری کسی کوشش سے عذاب ٹل نہیں سکتا۔ میری پیاری بہنوں، فرمایا نا کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں الہاد کرتے ہیں وہ ہم سے مخفی نہیں ہے، یعنی کہ ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس سے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ بہت ہی غور طلب جو پوائنٹس ہیں آخری ہیں آج کی کلاس کے، غور سے سنیے گا، لکھا کریں، اور پھر جو آپ کے فیڈ بیک ہوتے ہیں وہ آپ دل کھول کر دیا کریں۔ یوں لگتا ہے جیسے آپ یعنی کہ سن تو رہے ہیں، غور و فکر نہیں کر رہے، کسی اور کام میں مشغول ہیں۔ چند ایک بہنوں کے علاوہ باقی صرف جو ہیں کلاس میں نظر تو آتی ہیں تو ان کے کوئی فیڈ بیک نظر نہیں آتے، اور یہ آپ کے جو فیڈ بیک ہے میری پیاری بہنوں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، میرے لیے تو ہیں ہی ہیں۔ آپ کے فیڈ بیک جو ہیں وہ جو چینل کا وزٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے فیڈ بیک دیکھ کر وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں، تو آپ اتنا تو کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ بہت ہی خوبصورتی آیا مبارکہ کی تفسیر ہے کہ اس سے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو علم اور معرفت سے خالی ہوتے ہیں اور زہد اور تقوی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ کشف اور الہام کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں کو بیعت کرتے ہیں اور اپنی روحانیت اور کرامتوں کا چرچا کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اغنیاء اور حکام ان کے پاس آئیں اور ان کے زہد و تقوی سے متاثر اور مرعوب ہوں۔ وہ علماء دین کی تحقیر کرتے ہیں اور لوگوں کو ان سے متنفر کرتے ہیں۔ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ اللہ پاک دین کے کام کرنے والوں کو حقارت سے دیکھنا، ان کی تحقیر کرنا، اور پھر خود تو ہوتے ہی ہیں ان سے حسد والی صورت ہوتی ہے، یہ والی بھی، خود تو دل میں کینہ رکھتے ہی ہیں، ساتھ اپنے ساتھ جو ان کے اٹھے بیٹھے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی متنفر کرتے ہیں۔ اس کا وبال بہت بڑا ہے، یہ تو سمجھنے والوں کے لیے ہے نا، جو سمجھے تو پھر وہی۔ اور بغیر علم کے قرآن و حدیث کی تفسیر کرتے ہیں۔ علم نہیں ہے، بس اردو پڑھنا آتا ہے، سمجھ خود کو بھی نہیں آتی، بس تفسیر کرنے بیٹھ گئے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ مسائل کا علم نہیں ہوتا، علم میں فقہ پڑھی نہیں ہوتی، اور بس تفسیر جو ہے نا وہ کرنے ہیں، یہ چیزیں بہت غلط ہیں۔ تو فرمایا کہ بغیر علم کے قرآن و حدیث کی تفسیر کرتے ہیں اور وعظ اور تقریریں کرتے ہیں، لوگ ان سے مسائل معلوم کرتے ہیں اور وہ بغیر علم کے کیا کرتے ہیں، فتاویٰ جاری کرتے ہیں۔ لوگ ان کو بھاری نذرانے دیتے ہیں اور وہ مال و دولت سے اپنے مریدوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ جو ڈبہ پیر لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ان کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ وہ جو جاہل عالم ہوتے ہیں نا، جو یعنی کہ مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، بس علم حاصل کرنے کا اور بیان کرنے کا، علم حاصل کرنے کا تو شوق نہیں، علم بیان کرنے کا بڑا شوق ہے، یہ ان لوگوں کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اپنے بندوں کے سینے سے نہیں نکالے گا، لیکن اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھا لے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیر اور پیشوا بنائیں گے
ان سے سوال کیا جائے گا اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، پس وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ہمیشہ جب کوئی مسئلہ پوچھا جائے، جتنا مرضی علم پاس ہو، اگر آپ سے بہتر کوئی اس مسئلے کا حل بتانے والا، آپ سے بہتر کوئی فقیہ موجود ہے، تو اس کے پاس اس کو بھیجو کہ فلاں مسئلہ ہے، فلاں سے پوچھ لو، بجائے کہ خود جو ہے نا اپنے الٹے سیدھے تکے لگا کے بتا دینا۔ اللہ پاک کے علم کے بارے میں ڈرنا چاہیے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، جامع المسانید اور مسند عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، ان کتب حدیث میں یہ حدیث مبارکہ بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں ایسے لوگ نکلیں گے کہ جو دین کے بدلے میں دنیا کو طلب کریں گے، وہ لوگوں کے سامنے درویشی ظاہر کرنے کے لیے بھیڑ کے نرم کھال کا لباس پہنیں گے۔ ان کی زبانیں چینی سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور ان کے دل بھیڑیوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ کیا وہ میری مہلت دینے سے دھوکہ کھا رہے ہیں یا وہ میری مخالفت پر جرأت کر رہے ہیں؟ یہ سنن ترمذی میں، مصنف عبدالرزاق میں اور مسند احمد میں، کنز الایمان میں، مشکات میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے۔ جو لوگ صوفیاء اور درویشوں کا لباس پہن کر، یعنی کہ یہ بات جو حقیقی اولیاء ہے، صوفیاء ہیں، ان کی نہیں ہو رہی، یہ جو ان کا حلیہ اپنا لیتے ہیں، ان کا لباس جیسا لباس پہن لیتے ہیں، ظاہری تقوی اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اندر سے خالی ہوتے ہیں، یہ ان کی بات ہے۔ یعنی کہ جو لوگ صوفیاء درویشوں کا لباس پہن کر اور ریاکاری سے عبادت کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور لوگوں کو اپنا معتقد اور مرید بنانے کے لیے، دنیا کا مال بٹورنے کے لیے زہد و تقوی کا اظہار کریں گے اور وہ نیک اور خدا ترس علماء سے عداوت رکھیں گے، ان پر حیوانی صفات اور شہوات کا غلبہ ہوگا اور وہ اپنے نام و نمود کے لیے کاروائی کریں گے۔ تو لہٰذا ہمیں سوچ سمجھ کر اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو میرا خیال میں آج یہ حدیث 40 جو ہیں ہماری ماشاءاللہ آیات مکمل ہو گئی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ان آیات بینات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں نیکی کا حکم کرنے والا، نیکی کے راہ پر چلنے والا، صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔